अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हवाओं का रुख बदलने लगा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। आज भी दिन भर में कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई और उन डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी पेशरफ्त समझा जा सकता है। इमरान खान की जानिब से जो हिकमत अमली इख्तियार की गई, उस पर बहुत सारे लोगों की जानिब से तनकीद की गई। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग थे, उनके कारकुनान थे, वोटर सपोर्टर्स की जानिब से भी उस पर तनकीद की गई। लेकिन अब अगर हम देखें उसका बैठ कर ज़रा ठंडे दिमाग से जायज़ा लिया जाए तो नज़र आता है कि इमरान खान की जानिब से अपनाई गई उस हिकमत अमली की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता उसके मुस्बित नताइज बरामद होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद की ये ख्वाहिश थी। हम सोशल मीडिया के ऊपर भी इन चीज़ों को बड़ी नज़दीकी से इसका जायज़ा लेते रहे, इनको देखते रहे। और पीटीआई के जो कारकुनान थे, उनका ये एक मौक़िफ़ था कि पीटीआई को जो एक सख्त कीर किस्म की एहतजाजी सियासत करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान की जानिब से मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ हिकमत अमली इख्तियार की गई। वुकला को पीछे करके सियासतदानों को आगे लाने की जो है वो एक आगाज़ किया और उसकी वजह से फिर असद कैसर समेत जो दीगर पीटीआई के सीनियर रहनुमा थे, उनकी जानिब से दीगर सियासी जमातों के साथ गुफ्त-व-शुनीद की गई और उसके कुछ अच्छे नताइज बरामद होना शुरू हुए। लेकिन आज की जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मेरे ख्याल में इन तमाम डेवलपमेंट्स में से जो सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो 3 पीटीआई ख़वातीन सियासी वर्कर्स की ज़मानतें मंजूर होना है। आलिया हमज़ा, सनम जावेद और आयशा भुट्टा की जो ज़मानतें हैं वो आज मंजूर हुई हैं और ये तकरीबन कोई 320 दिन बनते हैं। 10 मई 2023 को इन ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया और अब 27 मार्च 2024 को इन ख़वातीन की ज़मानतें हुई और इनको रिहा करने का हुक्म दिया गया। यकीनन ये बड़ा मुश्किल वक्त था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख़वातीन जो रियासती फस्तायत थी उसका मुकाबला करती रहीं। इनको हरासा किया गया, इनकी फैमिलीज़ को दबाव में लाने की कोशिश की गई, इनके अहल खाना के साथ इनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाती थी और इनके मुख्तलिफ खतूत भी सामने आए। चीफ जस्टिस समेत पाकिस्तान भर के जजेस के ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की गई। सनम जावेद की जानिब से बड़े बेहतरीन तंज़िया खतूत सामने आए, जिसमें जो आईजी पंजाब थे उनको भी मुखातिब किया गया था, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को मुखातिब किया गया था और ख़वातीन की हालत ज़ार के हवाले से जो जेलों के अंदर कैद थी, उस पर बड़े बेहतरीन अंदाज में उन्होंने खतूत लिखे, आवाम को आगाह किया और इनके इसी सख्त गीर किस्म के मौक़िफ़ की वजह से इवन के जो अदलिया के अंदर जज साहबान थे, वो भी इस बात पर बोलने के लिए मजबूर हुए कि 10 माह गुजरने के बावजूद इन मज़लूम ख़वातीन को ज़मानतें क्यों नहीं मिल रहीं। और मैं समझता हूँ कि दौर हाज़िर में अगर हम जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वाली चंद ख़वातीन को देखें, तो उनमें सबसे आगे हमें डॉक्टर यास्मीन राशिद नज़र आएँगी, जो तकरीबन उनकी 76 साल उम्र है। कोरोना के दौरान वो कैंसर की उनको तशख़ीस हुई, वो अपना इलाज करवाती रहीं, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के दौरान भी वो अपने फ़राइज़ पूरी तनदही के साथ सरअंजाम देती रहीं। और फिर दूसरी जानिब आलिया हमज़ा हैं, सनम जावेद हैं, आयशा भुट्टा हैं, इसके अलावा सुमैया असद हैं, फरजाना सरवर थीं और तकरीबन कोई 81 के करीब ये ख़वातीन सियासी वर्कर्स थीं, जिनको 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया, जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी, इमरान खान को छोड़ दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तमाम तर इल्ज़ामात से बरी-उज़्ज़िमा हो गईं और जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार किया, वो 10 माह तक जेलों के अंदर नाहक कैद रहीं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जब तहरीक पाकिस्तान में जिन ख़वातीन की जानिब से अपना एक बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया गया, उसके बाद अगर हम किसी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में अगर ख़वातीन के सियासी किरदार को, जमहूरी किरदार को देखेंगे, तो फिर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दिलेर ख़वातीन नज़र आएँगी, जिन्होंने रियासती फस्तायत का मुकाबला किया, मज़ालिम का मुकाबला किया, जेली मुकदमात का मुकाबला किया, 10 माह तक जेलों में रहीं और उसके बावजूद उन्होंने अपने लीडर को छोड़ने से इनकार किया और उसके खिलाफ किसी भी किस्म का बयान देने से भी वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार करते हुए जेल काटने को तरजीह दी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मौजूदा हालात में इससे बेहतरीन जो ख़वातीन की सियासी क़यादत है, वो शायद हमें और कहीं नहीं मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत वो तमाम सियासी जमातें
جو لیگسی سیاست کر رہی ہیں، روایتی سیاست کر رہی ہیں اور خاندانی وراثت کے طور پر سیاسی جماعتوں کو چلا رہی ہیں، تو وہ ہمیں اب ان کی سیاست اسی وجہ سے مردہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس فسطائیت کے دور میں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی اور مضبوط سیاسی جماعت بن کر نظر آئی ہے، اس کی سیاسی قیادت نکھر کر سامنے آئی ہے۔ اور میرے خیال میں ان تمام مظلوم خواتین کو جنہوں نے 10 مہینے ناحق جیل کاٹی، ان سب کو مبارکباد دی جانی ان کو مبارکباد ہم دیتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے تئیں یہ کوشش کی تھی کہ جہاں ہم ان مظلوم خواتین کی آواز بن سکیں، سوشل میڈیا ہو، یوٹیوب ہو، اپنے ہمارے ولاگز ہوں یا کوئی اور فورم ہو، ہم اس کے اوپر ان خواتین کے لیے آواز اٹھاتے رہے، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ان خواتین کو اتنا عرصہ جیلوں میں رکھا گیا کہ پی ڈی ایم کے جو حامی اخبار تھا ڈان، اس کی جانب سے بھی باقاعدہ ان خواتین کی جو ہے وہ مظلومیت کے اوپر ایڈیٹوریل لکھے گئے اور کہا گیا کہ ضیاء الحق کی آمریت کے دور میں بھی خواتین سیاسی قیدیوں کو اتنے لمبے عرصے کے لیے جیلوں میں قید نہیں رکھا گیا تھا جتنا موجودہ دور میں رکھا گیا۔ ان تمام خواتین کو جیلوں سے رہائی مبارک ہو۔ ڈاکٹر یاسمین راشد باقی رہ گئی ہیں اور ہم ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد از جلد جیل سے رہا کرائے۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد ایک بزرگ سیاستدان ہیں اور میرے خیال میں پاکستان کی خواتین کے لیے جو سیاست میں آنا چاہیں ان کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد مشعل راہ ہیں، اور ان کی زندگی سے، ان کی اس مزاحمتی سیاست سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سیکھیں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں 30 مارچ کو جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد کے 3 مقامات پر جلسہ کرنے کی اجازت طلب کی گئی تھی، جس میں F9 پارک، ڈی چوک اور جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں پر جلسے کے لیے جو اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ اس کو درخواست دی تھی، لیکن اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے سیکیورٹی وجوہات کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ بڑی مضحکہ خیز بات تھی کیونکہ اسلام آباد میں 23 مارچ کو پریڈ ہوئی، اس میں بڑے اچھے سیکیورٹی انتظامات تھے، اور جس جگہ پر پریڈ گراؤنڈ ہوئی اسی شہر میں اسی پریڈ گراؤنڈ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور کہا گیا کہ سیکیورٹی وجوہات نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب عدالت میں سماعت ہوئی تو پی ٹی آئی کی جانب سے سخت موقف اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کسی جلسے جلوس کی یا ورکر کنونشن کی درخواست دیتی ہے تو اچانک شہر کے اندر دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے اور عمومی حالات میں شہر میں دفعہ 144 نہیں لگائی جاتی۔ دوسری جانب ہم دیکھیں گزشتہ سال دفعہ 144 نافذ تھی، ریڈ زون میں جلسے جلوس کرنے پر پابندی تھی، سپریم کورٹ کا حکم موجود تھا اور اسی حکم کی خلاف ورزی کرنے پر عمران خان کے خلاف 2022 میں توہین عدالت کی درخواست کیس بھی چلایا گیا تھا، جو اب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود 15 مئی 2023 کو سپریم کورٹ کے مرکزی دروازے کے بالکل سامنے پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے احتجاجی جلسہ کیا گیا، ریڈ زون کے اندر کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف انتہائی تضحیک آمیز اور توہین آمیز زبان استعمال کی گئی، لیکن اس پر اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ بھی خاموش رہی اور سپریم کورٹ بھی مجبور ہو کر کسی قسم کا ایکشن کرنے میں اس نے بھی جو ہے وہ کوئی کارروائی آگے نہ بڑھائی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی جب بھی جلسے کی درخواست دیتی ہے تو ان کے خلاف مقدمات بن جاتے ہیں، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور دہشت گردی کے مقدمات بنا کر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا جاتا ہے، اور اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں اسلام آباد میں اب 30 مارچ کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ ایک اور بڑی اہم پیش رفت تھی جو آج پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنے کو ملی۔ اس کے علاوہ جو سائفر کیس ہے وہ اب اس کی بھی گتھی سلجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی اور کیس کی سماعت کے دوران ہمیں بڑی اہم پیش رفت دیکھنے کو ملی، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس معاملے پر جو ہے وہ اپنی توجہ مرکوز کر چکی ہے کہ جب تک سائفر سامنے نہیں آئے گا تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائفر کا غلط استعمال ہوا یا اس کے متن کا غلط استعمال ہوا۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو سائفر سامنے آئے گا اور پتہ چل جائے گا کہ سائفر میں کیا تھا اور کس کے نام بھیجا گیا تھا اور کیا واقعی عمران خان کے خلاف سازش ہوئی یا نہیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ سائفر کو بچایا جائے گا اور پھر یہ کیس جو ہے یہ اپنی موت آپ مر جائے گا اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب اس میں باعزت بری ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج پنجاب میں
پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ زلفی بخاری اور حامد خان صاحب 2 سینیٹر پی ٹی آئی کی جانب سے منتخب ہوئے ہیں۔ بہت سارے جو امیدوار تھے ان کی جانب سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے گئے اور اب پی ٹی آئی کے یہ 2 لوگ منتخب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی کچھ سینیٹرز پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں، اور پچھلے دنوں اسی حوالے سے شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے بھی ایک اندیا دیا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، اگر ہم ان کی آفر مان لیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل ہوگا، ورنہ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک بنائے جانے کی بھی اطلاعات تھی، اور ممکنہ طور پر ان کے لوگ توڑ کر پی ٹی آئی کو سینیٹرز منتخب کرانے سے بھی محروم کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک اچھی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی ایسی پیش رفت ہے جو بظاہر تو چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن آنے والی سیاست میں ان کا بہت بڑا کردار ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ شبلی فراز صاحب کافی عرصے کے بعد منظر عام پر آ گئے ہیں، اور اب وہ بھی پاکستان کی سیاست میں فعال کردار ادا کریں گے، اور ایک بار پھر ہمیں شبلی فراز صاحب بھی پاکستان کی جو اس وقت سیاست ہے اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے سینئر سیاستدانوں کو آگے لانے اور جو وکلا ہے ان کو پیچھے کرنے کی ایک 4 نکاتی پالیسی کا تقریباً کوئی 2 سے 3 ہفتے پہلے اعلان کیا گیا تھا، اور اسی تناظر میں اسد قیصر سمیت جو سینئر لوگ تھے ان کو ذمہ داریاں دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی سمیت دیگر لوگوں کے ساتھ بات چیت کی گئی، گفتگو کی گئی، اور یہ بھی اطلاعات سامنے آئیں کہ پس پردہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی کچھ ایسے مذاکرات چل رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون اس حوالے سے کوئی ایسی پیش رفت ان کی بھی سامنے آ سکتی ہے جس سے ملک میں جو سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اس کو محدود کیا جائے، اور اب آہستہ آہستہ وہ کڑیاں بھی ہمیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور امکان یہی ہے کہ عید کے بعد پاکستان کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اس میں واضح طور پر ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عثمان ڈار کے حوالے سے بھی ایک اچھی خبر پی ٹی آئی کے لیے ہے، اور عثمان ڈار کو جو ہے وہ اب مشروط طور پر عمرہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عثمان ڈار اور ان کی فیملی کی جانب سے بھی اس رجیم چینج کے بعد بہت زیادہ سختیاں برداشت کی گئی، ان کی والدہ کے ساتھ انتہائی افسوسناک سلوک کیا گیا۔ عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار کی اہلیہ کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئیں کہ پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور لوہے کے راڈ سے ان پر تشدد کیا گیا۔ اس کے علاوہ عثمان ڈار کا کاروبار تباہ کیا گیا، ان کی فیکٹریاں سیل کی گئیں، ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا، ان کو جیلی مقدمات میں پھنسایا گیا، عثمان ڈار کو اغوا کر کے ایک انٹرویو کروایا گیا اور اس کو پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلق کروایا گیا۔ لیکن یہ سب کچھ یہ سارے مظالم سہنے کے باوجود عثمان ڈار، ان کے بھائی عمر ڈار، ان کی والدہ اور ان کا پورا خاندان آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان کی جانب سے پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے جو محبت، جو خلوص اور جو وفاداری ہے اس میں کسی قسم کی کمی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ کچھ چند اہم خبریں تھیں جو پی ٹی آئی سے متعلق تھیں جو آج کے روز پیش آئیں، تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔